खबरों से आगे में आज शाम पाकिस्तान में पोलियो मुखालिफ मुहिम की मुश्किलात, अमरीकी मीडिया और पाकिस्तानी नौजवान, तुर्की का एक मुनफरिद फैशन मैगजीन और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक नया ऐप। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा ज़मान और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे भी हों, अमेरिका में पाकिस्तानियों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे प्यू रिसर्च सेंटर की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अमेरिकन अमेरिका का 7वां सबसे बड़ा अक़लियती ग्रुप बन चुके हैं और 55% के पास बैचलर और मास्टर्स की डिग्री भी है। इसके बावजूद अमेरिकी मीडिया में पाकिस्तानी अमेरिकन और उनका नुक्ता नज़र कुछ कम ही नज़र आता है। साकिबुल इस्लाम बता रहे हैं कि अब पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवानों को मीडिया में आगे लाने के लिए क्या किया जा रहा है। Leadership through excellence. Now we are in the day and age of status updates, right? This is where I'm doing, this is where I'm at, this is what's going on. इस यूथ कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अहम फोकस रहा सोशल मीडिया के ऊपर इंगेज करने का, किस तरह स्टूडेंट्स तलबा और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन तलबा सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ अफगन शेख हैं जिन्होंने इस बारे में बात की। जो सोशल मीडिया है वो इसका एक समझें एक किस्म की करेंसी होती है। जैसे डॉलर के साथ कुछ ख़रीदते हैं, जो सोशल करेंसी व्हाट इट बाइज यू इज़ एक्चुअली योर आइडेंटिटी ऑनलाइन। सोशल करेंसी ऑनलाइन आपकी पहचान बनाती है। इसके फ़वाइद बेमिसाल हैं और आने वाले वक्त में ये सबसे कीमती चीज़ होगी। And moving forward, this is the most valuable currency in the world. मीडिया इंगेजमेंट क्या है और कितनी इम्पोर्टेंट है? थैंक यू फैज़ान फॉर गिविंग अस टाइम। ये बताएं कि अभी इस कॉन्फ्रेंस में मीडिया इंगेजमेंट को और राइटिंग फॉर मीडिया, ये जो दो चीज़ें आपने ऐड की हैं, इसकी रीज़न क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मीडिया आपको पता है कि खासा चेंज हो चुका है। पहले सिर्फ लेटर्स लिखे जाते थे, एडिटर्स को आर्टिकल्स लिखा जाता था, लेकिन अब हर एक बंदा जो है वो जर्नलिस्ट हो गया है। यानी कि आवाम की जो पार्टिसिपेशन है वो पहले से बढ़ गई है। हर एक के पास आईफोन है, आप अपना ख़ुद CNN बन सकते हैं, आप अपना ख़ुद जो है अपना प्रोग्राम कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर या कुछ भी, उसमें जब तक आप के पास कम्युनिकेट करने का यानी कि दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का सही आपके पास हल नहीं है या स्किल्स नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। You don't go to tackle? No, I don't go to tackle. Actually, I go to mosque. हम स्टूडेंट से बात करेंगे जिन्होंने इस क्लास में हिस्सा लिया। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि हमको अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम खुद ही वीडियो बना सकते हैं और वीडियो के साथ बात कर सकते हैं। और ये बस लर्न किया था हमने कि आराम से और आहिस्ता से बात करना और सोच समझ के लफ्ज़ चूज़ करना। It was actually very interesting to see how delicate it is to talk to the media. मुझे मालूम हुआ कि मीडिया से बात करना कितना अहम और मुश्किल काम है, क्योंकि कैमरे के सामने आपको अपने अल्फाज का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। Talk in front of the camera. मीडिया की बात हो रही है तो फैशन मैगजीन्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भी एक सोसाइटी के नौजवानों की सोच और उनकी पसंद की अक्कासी करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी शिकायत है कि फैशन मैगजीन्स में मगरबी सोच को ज़्यादा जगह दी जाती है। तुर्की में अब एक ऐसा मैगजीन बहुत पॉपुलर हो रहा है जो तरतीब दिया गया है इस्लामी जहन रखने वाली नौजवान प्रोफेशनल ख़वातीन के लिए। कौन कहता है कि मजहबी सोच और फैशन एक साथ नहीं चल सकते? पुराने इस्तांबुल के एक स्टाइलिश 5 स्टार होटल में एक फैशन शूट हो रहा है, लेकिन ये शूट किसी आम मैगजीन में पब्लिश नहीं होगा। ये हिस्सा बनेगा आला का, एक ऐसी मैगजीन जो सर कवर करने वाली वर्किंग खवातीन के लिए है। आला की पीछे जहन है 24 साला हुलिया असलन का।
یہ میگزین ایسی روایتی خواتین کے لیے ہے جو اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی چاہتی ہیں۔ دوسرے میگزینز ان کی نمائندگی نہیں کرتے تھے اور ان کی ضروریات اور خواہشات کے مطابق چیزیں بھی نہیں پیش کرتے تھے۔ اس میگزین نے ترکی کی اس مسلمان مڈل کلاس کی توجہ کھینچی ہے جو وزیر اعظم طیب اردوغان کی اسلامی رجحان رکھنے والی حکومت میں ترقی کر رہی ہے۔ پہلے ہماری باپردہ بہنیں یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھیں، لیکن پچھلے 10 سالوں میں آنے والی تبدیلی کے ساتھ ان خواتین کی ضروریات بدل گئی ہیں۔ ان ڈیمانڈز کو پورا کرنا ہی اعلیٰ میگزین کی زبردست کامیابی کی وجہ بنا ہے۔ میگزین کو اسلامی رجحان رکھنے والے ایک اخبار کی طرف سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اعلیٰ کی کامیابی اتنی بڑی ہے کہ اب اس کا نام ترک خواتین کی اس نئی جنریشن سے منسلک ہو گئی ہے جو اپنے مذہبی عقائد اور فیشن کی خواہش میں بیلنس قائم رکھتی ہیں۔ توبہ ٹونک میگزین کی فیشن ایڈیٹر ہیں۔ میں ماڈرن، باپردہ، پرکشش اور اونچے طبقے کی خاتون بننا چاہتی ہوں جسے فیشن کرنا آتا ہے، ایک ایسی خاتون جس میں اسٹائل بھی ہو اور جو باپردہ بھی لگے، یہی میرا مقصد ہے۔ اس وقت جب ترکی میں معاشی ترقی عروج پر ہے، اعلیٰ میگزین کی سرکولیشن 2 لاکھ سے بھی بڑھ چکی ہے اور استنبول کی سڑکوں پر ڈیزائنر ہیڈ اسکارف اوڑھے خوبصورت چہروں کی کوئی کمی نہیں۔ ہمارے مطلب کے اسٹورز بہت کم ہیں، یہ میگزین اس میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ ہمیں متبادل بتاتا ہے، جیسے اسٹورز میں مختلف ڈریسز اور میری جیسی خواتین کی شاپنگ کے لیے مناسب جگہوں کے بارے میں تجاویز۔ ڈورین جونز کے ساتھ رضا نقوی، اردو VOA۔ آلرائٹ، اب یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جس کے بعد آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے شخص سے جسے کینسر کے علاج نے ایڈز کے وائرس سے بھی نجات دلا دی، اور بات کریں گے پاکستان میں پولیو کے خلاف جاری مہم کی راہ میں حائل مشکلات کی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پولیو کی 3 روزہ مہم طالبان کی جانب سے پابندی اور سیکیورٹی کی خدشات کے باعث خطرے میں پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے 3.5 لاکھ سے زیادہ بچے پولیو کے قطرے پینے سے محروم رہ جائیں گے۔ افغانستان، پاکستان اور نائجیریا یہ 3 ایسے ملک ہیں جہاں اب بھی یہ مہلک وائرس پایا جاتا ہے، اور پاکستان میں نئے کیسز کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ نیلوفر مغل بتا رہی ہیں کہ قبائلی علاقوں میں پولیو کے خلاف مہم چلانا کیوں مشکل ہو رہا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں طالبان عناصر کی اس دھمکی کے بعد کہ جب تک ڈرون حملوں کا سلسلہ بند نہیں کیا جاتا اس وقت تک پولیو کے قطرے پلانے پر پابندی ہوگی۔ اس مہینے سے شروع ہونے والی پولیو مہم مشکلات کا شکار ہے۔ ہم نے اس موضوع پر ایک مقامی صحافی سے اسکائپ کے ذریعے گفتگو کی۔ طالبان کے جو ترجمان ہے ملی وزیرستان میں احمد اللہ احمدی، انہوں نے کہا کہ ہمارا ابھی تک وہی فیصلہ ہے کہ جب تک ڈرون حملے بند نہیں ہوں گے تب تک وہ کسی کو پولیو کمپین چلانے نہیں دیں گے۔ پاکستان میں امدادی گروپوں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ پولیو مہم کی مخالفت میں اضافے کی ایک اور وجہ وہ جعلی پولیو مہم بھی ہے جو گزشتہ برس CIA کی جانب سے القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے چلائی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ نے جب اسکائپ کے ذریعے خیبر پختونخوا میں پولیو مہم کے صوبائی ڈائریکٹر ڈاکٹر جان باز آفریدی سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ مقامی لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پولیو کی خطرناک بیماری سے بچاؤ ضروری ہے۔ زیادہ تر جو جتنے بھی علماء ہیں وہ قبائلی علاقوں میں، فاٹا میں، خیبر پختونخوا میں وہ پولیو کی مہم کے حق میں ہیں۔ ابھی حکومت نے علماء کی مدد سے ان لوگوں سے بھی بات چیت کا کہا ہوا ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں گے اور اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ ایک بین الاقوامی ادارے روٹری انٹرنیشنل میں پولیو پروگرام کی نگراں کیرول پانڈا کہتی ہے کہ پولیو کی بیماری بڑی حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور قطرے نہ پلانے سے بچے اپاہج بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس صورتحال کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ والدین ایسے ہزاروں بچوں کی معذوری سے سبق نہیں سیکھتے جو پولیو کی وجہ سے اپاہج ہو چکے ہیں۔ ہم اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ پولیو کا وائرس بچوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ پولیو کے مخالف گروپوں کا کہنا ہے کہ پولیو کی ویکسین پر اب تک $9 ارب خرچ کیے جا چکے ہیں، جو کہ نکاسی آب اور بچوں کی بہتر غذائیت پر خرچ ہو سکتے تھے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک دوسری مہم ہے اور پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے ایک مصمم ارادے کی ضرورت ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے انسان سے جس کی زندگی میں واقعی قدرت اور سائنس نے مل کر کرشمہ کر دکھایا۔ یہ شخص جو کبھی HIV کے وائرس کا شکار تھا جس سے ایڈز کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، آج اس سے آزاد ہے۔ اس کی زندگی میں یہ معجزہ ہوا کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔
ٹیموتھی براؤن، میڈیکل کی کتابوں میں انہیں برلن پیشنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ شخص جسے HIV تھا اور اب نہیں۔ 2010 تک ان کی شناخت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ آج کل یہ ایڈز کے علاج اور ریسرچ کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں۔ مجھے چلنے پھرنے میں کچھ مشکل ہوتی ہے، لیکن میں بہت بہتر ہوں۔ صحت یاب ہونے سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ براؤن 2007 سے HIV سے آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں، جس کا مطلب ہے کہ وائرس کا اب کوئی اثر باقی نہیں۔ مجھے HIV کے لیے کوئی دوا بھی نہیں لینی پڑتی۔ 1995 میں ٹیموتھی براؤن میں HIV کی تشخیص ہوئی اور انہوں نے دوائیں لینے شروع کر دی۔ 2006 میں پتہ چلا کہ انہیں لیوکیمیا یا خون کا سرطان بھی ہے۔ براؤن کی ڈاکٹر جیرو ہیوٹر جانتی تھیں کہ مغربی یورپ کے رہنے والے ہر 100 افراد میں سے ایک کے جسم میں جینیاتی طور پر HIV کے خلاف قدرتی مزاحمت موجود ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کی پولا کینن کے مطابق یہ قدرتی مزاحمت ان طبی ماہرین کے علم میں تھی جنہوں نے HIV میں اسپیشلائز کیا۔ اگر ان کا HIV سے ٹکراؤ ہو بھی جائے تو اسے جسم میں سمانے کی جگہ نہیں ملتی۔ 2007 میں براؤن کے پورے جسم کو ریڈیشن دی گئی، پھر HIV کے خلاف قدرتی مزاحمت رکھنے والے ایک ڈونر نے انہیں بون میرو دیا، جس کے ٹرانسپلانٹ کے بعد انہیں HIV کے خلاف ادویات سے چھٹکارا مل گیا۔ اب ان کے خون کا سرطان تو واپس لوٹ آیا ہے، لیکن HIV نہیں۔ پہلا ٹرانسپلانٹ ٹھیک ہو گیا، لیکن دوسرا بہت تکلیف دہ تھا۔ ایسی تکلیف میں اپنے دشمن کو بھی نہ دیکھنا چاہوں۔ HIV کی وجہ سے ٹم کے ٹرانسپلانٹ میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوئی، انہیں تکلیف اٹھانی پڑی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ لیوکیمیا سے مر جاتے۔ براؤن کو اعصابی اور مالی دھچکا تو لگا، مگر وہ HIV سے آزاد ہیں۔ It's kind of hard sometimes, like dealing with people who still have HIV. I'm like, I kind of get a guilt feeling. بعض اوقات مجھے ان لوگوں سے مل کر احساس جرم ہوتا ہے جنہیں HIV ہے، اسی لیے میں دنیا بھر میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ HIV کے بارے میں مزید بات ہو۔ I want there to be research. بعد میں خون کے بار بار ٹیسٹ ہونے پر بھی ٹیموتھی براؤن کے HIV پازیٹیو ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ٹم کو دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ ہمیں کتنا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر سوزن بلو مینتھل کا تعلق فاؤنڈیشن فار ایڈز ریسرچ سے ہے۔ اس سے ہمیں اپنی ریسرچ کا 75% حصہ ایڈز کے علاج کے لیے مختص کرنے کی تحریک ملی ہے۔ ماہرین اب جین تھراپی کی مدد سے HIV کے خلاف مدافع تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوزان پریسٹو کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔ واو، ویسے سائنس کے پاس اس وقت اگر ہر مرض کا علاج نہیں بھی ہے، تب بھی مریضوں کی مدد کرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ حال ہی میں اسپین میں سافٹ ویئر انجینئرز نے ماہر نفسیات کی مدد سے ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام بنایا ہے جو آٹزم کے مریضوں کی کچھ مشکلیں آسان کر سکتا ہے۔ یہ جانس ہے جو پیدائشی طور پر آٹزم کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ پیدائش کے بعد 1 سال تک وہ ایک نارمل بچہ تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جانس کا رویہ بدلنا شروع ہوا اور وہ خاموش رہنے لگا۔ ہمارا بیٹا چند الفاظ کی مدد سے بمشکل اپنی بات کہہ پاتا تھا۔ زیادہ تر ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، نہ ہی وہ ہماری کوئی بات سمجھ سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ جانس اپنے والدین سے بھی کترانے لگا۔ جانس کے والدین نے اپنے بچے کے رویے کو دیکھتے ہوئے اسے ایک ماہر نفسیات کو دکھایا، جنہوں نے جانس کے والدین کو منزا استعمال کرنے کا مشورہ دیا، ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام جو آٹزم میں مبتلا بچوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں تو منزا کی بہت شکر گزار ہوں۔ اب اگر میں اسے کہوں کہ ہم گاڑی پر کہیں جا رہے ہیں تو وہ میری بات سمجھ جاتا ہے، بلکہ ہم تب حیران ہی رہ گئے جب اس نے خود کہا کہ وہ سان سیباسٹین جانا چاہتا ہے۔ منزا تصویروں اور آوازوں کی مدد سے بنایا گیا ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جس میں 4000 تک مختلف تصویریں ڈالی جا سکتی ہیں۔ جانس کے والد مارکوس اولیزولا کہتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر نے ان کے بیٹے کی زندگی بدل دی ہے۔ پہلے میرا بیٹا اپنی بات نہیں کہہ سکتا تھا اور چڑچڑا رہتا تھا، لیکن اب وہ اپنی بات سمجھا سکتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ خوش رہتا ہے اور ہم سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر جاکوین فینٹس ایک نفسیاتی کلینک چلاتے ہیں اور منزا بنانے کا بنیادی خیال انہی کا تھا۔ ان کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق کے نتائج کے مطابق اس وقت اسپین میں 4 سے 6 سال کی عمر کے ہر 290 بچوں میں سے ایک بچہ آٹزم کا شکار ہے۔ ڈاکٹر فینٹس کہتے ہیں کہ یہ شرح اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں جو الفاظ کی مدد سے گفتگو نہیں کر سکتے،
لیکن بہت سے لوگ تصویر دیکھ کر اسے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں، لہٰذا ہم نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے جس میں تصویروں کی مدد سے بولنے کی صلاحیت کو ابھارا جا سکے۔ یہ پروگرام ستمبر 2011 میں لانچ کیا گیا۔ یہ سافٹ ویئر نہ صرف کمپیوٹرز بلکہ جدید فونز پر بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال یہ سافٹ ویئر ہسپانوی زبان میں موجود ہے، جسے اب تک 30,000 سے زائد مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔ ہم مستقبل میں یہ سافٹ ویئر فرانسیسی اور انگریزی زبان میں لانچ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس کے آئی پیڈ ورژن پر بھی کام کر رہے ہیں۔ جونز ای منزا کی مدد سے اپنے والدین اور 2 چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اب زیادہ بہتر طریقے سے بات چیت کر سکتا ہے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے اور اپنے گھر کے باغ میں ان کے ساتھ کھیلتا بھی ہے۔ ای منزا نے اس کی زندگی پہلے کی نسبت بہت آسان بنا دی ہے۔ مدیحہ انور، اردو VOA۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور امریکہ میں خشک سالی ایشیا کے ممالک کو کیسے متاثر کر سکتی ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک۔ سخت گرمی سے اگر آپ ہیں پریشان تو سوچئے کس مصیبت سے گزر رہے ہیں کسان، جن کی خوشحالی درجہ حرارت کے 1 سینٹی گریڈ سے جڑی ہوتی ہے۔ امریکہ کے کچھ علاقوں میں اس مرتبہ ریکارڈ توڑ گرمی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے اثرات سے ایشیا کی بڑی بڑی معیشتیں بھی محفوظ نہیں۔ پچھلے چند ہفتوں میں امریکہ میں ریکارڈ توڑ گرمی پڑی ہے۔ زرعی اجناس کے ماہر ٹیری راگن سیک کہتے ہیں کہ یہ موسم امریکی کسانوں کے لیے خاص طور پر مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ سن 1988 کے بعد یہ سب سے خشک سال ہے، جس سے مکئی کی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور آئندہ 3 ہفتوں میں اس کا اثر سویابین کی فصل پر بھی پڑے گا۔ گرم اور خشک موسمی حالات زرعی پیداوار کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر جلد موسمی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو میٹ ہیوز جیسے کسانوں کی 1/3 فصلیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ یہ سوچ کر دل ڈوبتا ہے کہ ابھی ہم خشک سالی سے گزر رہے ہیں۔ ہم ہر روز مکئی کو سوکھتے ہوئے اور سویابین کو آہستہ آہستہ اگتے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے فصلوں پر بہت محنت کی ہے، مگر وہ سب بیکار جا رہی ہے۔ کم پیداوار کا مطلب ہوگا قیمتوں میں اضافہ۔ پچھلے چند مہینوں میں مکئی کی قیمتوں میں 30 اور سویابین میں 20% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے روٹی، دودھ اور گوشت سے تیار کی جانے والی اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، صرف امریکی صارفین کے لیے ہی نہیں بلکہ کچھ ایشیائی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے بھی جو خوراک کے لیے بیرونی ملکوں پر انحصار کرتے ہیں۔ بھارت کی مثال لیں، چینی پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک عمومی طور پر چینی برآمد کرتا ہے، مگر جس سال حالات خراب ہوتے ہیں اسے چینی باہر سے درآمد کرنی پڑتی ہے، اور عین اسی سال جب اسے درآمد کی ضرورت ہوتی ہے عالمی منڈی میں قیمتیں بلند ہو جاتی ہیں، جس سے اس کی معیشت پر دباؤ بڑھتا ہے۔ دنیا میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ میں بارش نہ ہونے یا گرمی کی شدت میں کمی نہ ہونے کی وجہ سے ممکنہ طور پر خوراک کی پیداوار میں کمی آ سکتی ہے، اور ایسے ممالک جو امریکی اجناس کی مسلسل ترسیل کے عادی ہیں وہاں شاید بھوک اور قحط کی سی صورتحال پیدا ہو جائے۔ بیلار سیگا کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ کھانے پینے کی چیزیں جب مہنگی ہو رہی ہوں تو پھر گھر کے کرائے پر خرچ کرنے کے لیے جیب میں کچھ نہیں بچتا، سو مہنگائی کے توڑ کے لیے نیو یارک میں اب ٹرائی کیے جا رہے ہیں مائکرو اپارٹمنٹس۔ آمنہ خان سے جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا اپارٹمنٹ آخر کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ 300 مربع فٹ مستقبل کا اپارٹمنٹ شاید اس سے بڑا نہ ہو، خاص طور پر نیو یارک جیسے شہر میں جہاں اس قسم کے چھوٹے اپارٹمنٹ یا مائکرو یونٹس کی منصوبہ بندی لوگوں کے بدلتے ہوئے طرز زندگی کی ایک نشانی ہے۔ اب اس شہر میں مانگ بڑے بڑے گھروں کی نہیں بلکہ 1 یا 2 افراد کے لیے چھوٹے اپارٹمنٹس کی ہیں۔ نیو یارک کے میئر مائیکل بلومبرگ۔ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ چھوٹے اپارٹمنٹس کے جدید اور منفرد خاکے تیار کریں۔ یہ پروجیکٹ مینہٹن میں شروع کیا جا رہا ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق 76% گھرانے 1 یا 2 فرد سے زیادہ پر مشتمل نہیں۔ یہاں رہنے والوں میں سے تقریباً 33% اپنی آمدنی کا نصف حصہ صرف کرائے پر ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ اکیلے رہنے والوں کے لیے کرایہ پورا کرنا خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے۔
सेंटर फॉर आर्किटेक्चर के रिक बेल छोटे अपार्टमेंट के हक में हैं। ये एक अच्छा तस्वुर है क्योंकि इसका मकसद उन लोगों को शहर में रिहाइश फराहम करना है जो यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती अपनी जरूरत से बड़े अपार्टमेंट्स में बिस्तर नहीं डालना चाहते। न्यूयॉर्क में अक्सर अफराद वैसे भी पूरा दिन काम करने के बाद कम वक्त ही घर पर गुजारते हैं, इसीलिए इन्हें बड़े घर या अपार्टमेंट्स की जरूरत महसूस ही नहीं होती। Inhabit.com की बानी जिल फेरन पाकर 300 मुरब्बा फुट के अपार्टमेंट में रहती हैं। It really forced me to spend my waking hours outside. मुझे जागता हुआ हर पल बाहर ही गुजारना पड़ता है। न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जिसमें बहुत वक्त बाहर गुजारा जा सकता है, इसीलिए रहने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती। You don't need a lot of space. कुछ लोगों को तो यकीन है कि छोटा अपार्टमेंट और कम सामान इन्हें माली और रूहानी तंगी दोनों से आज़ाद करता है, लेकिन मुमकिन है कि अमेरिका के बाकी शहरों में लोग अभी न्यूयॉर्क के रहने वालों की तरह इतनी मुख्तसर जगह में रहने पर तैयार ना हो। क्या आप इतने छोटे अपार्टमेंट में रहने पर बखुशी तैयार हो जाएंगे? हमें बताइए हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर के जरिए। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। बहुत से लोग खुद को बहुत बहादुर और टफ समझते हैं, लेकिन आयशा खालिद आपको जो मुकाबला दिखा रही हैं वो बड़े बड़ों की छुट्टी करा दे। इसका नाम है टफ मर्डर। रुकावटों से भरा ये रेस का एक ऐसा रास्ता है जिसे मिलिट्री की तर्ज पर तैयार किया गया है। अब तक दुनिया भर में 5 लाख अफराद टफ मर्डर में हिस्सा ले चुके हैं। क्या आप में है इतना दम? ये पहाड़ों पर कोई आम दौड़ नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको कहा जाता है कि घर पर कभी इसकी कोशिश ना करें। मसलन जान तोड़ रुकावटें, करंट वाला पानी, बर्फ और जला देने वाली तेज रोशनी। ये पुरखतर और तवील दौड़ है और इसमें शिरकत करने से पहले आपको एक पेपर पर साइन भी करना होते हैं कि आपको पहुंचने वाले किसी भी नुकसान के आप खुद जिम्मेदार हैं। ये 20 किलोमीटर लंबा रास्ता टफ मर्डर है जो रियासत पेंसिल्वेनिया के पोकोनो पहाड़ों में छुपा हुआ है। इसके मुंतजमीन ये भी कहते हैं कि शायद ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसके 5000 शुरका के लिए खराशें, खून, धूल और कॉस्ट्यूम सब कुछ खेल का हिस्सा है। ये दौड़ इतनी मकबूल हो गई है कि इस साल 3 बर्रे आज़मों में इस किस्म के 34 इवेंट्स हो रहे हैं। तो आप इतनी बड़ी चीज के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं और आपको ये सब करने की कीमत क्यों अदा करना पड़ती है, और वो भी कई माह पहले? मेरे एक दोस्त ने भी इस चैलेंज में शिरकत की, मगर वो कहता है कि ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ज़हनी और जिस्मानी चैलेंज था। शुरू होने से अब तक टफ मर्डर के जरिए वुंडेड वॉरियर प्रोजेक्ट नामी एक गैर सरकारी इदारे के लिए $30 लाख से जायद इमदाद इकट्ठी की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए शदीद जख्मी अमरीकी फौजियों को बहाली के प्रोग्राम, मुशावरत और मुलाजमत की सहूलत फराहम की जाती है। ये लोग लड़ाई में शरीक और जख्मी या मरने वाले अमरीकी फौजियों की जिंदगी को बहुत अहमियत देते हैं। मैंने इस वक्त अपने आप को इनकी जगह महसूस किया और सोचा कि ये मैं इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। इस 8 रुकनी टीम को जंगजू कहा जाता है। इनमें से 4 न्यूयॉर्क से हैं और 4 वाशिंगटन से। इन्हें इस बड़े इवेंट से 4 हफ्ते पहले इकट्ठे तरबियत दी गई, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए ट्रेनिंग काफी नहीं। मसलन इलेक्ट्रिक ईल। आपको ये बताया जाता है कि इसमें 10,000 वोल्ट करंट है, और तो और अगर आपके साथ कोई पानी में है और उसको करंट लगता है तो आप भी इससे नहीं बच सकते। हम सब थके हुए थे, मगर फिर भी कार में बैठ गए और अपने इलाके की तरफ चले गए। मुझे लगा कि मेरे अंदर इस रेस में शामिल होने के लिए एक खास तमन्नाई आ गई है। मेरे जहन में सिर्फ यही था कि चलो अब ये करें। ढोल की थाप, जंग की ललकार और निहायत दिलचस्प और एडवेंचरस 3 घंटे। इन सब से आपको ये महसूस होता है कि कोई रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। रेमन टेलर के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। वैसे हमारे पास भी आपके लिए एक मुकाबला है, लेकिन वो जीतने के लिए आपको लड़ाना है सिर्फ अपना दिमाग। इस हफ्ते हमारे शो में आप देख रहे हैं रियासत अलास्का पर एक स्पेशल सीरीज़। आज जाने से पहले हम आपको दिखाने लगे हैं एक जानवर जो शूटिंग के दौरान अब्दुल अजीज़ खान को नज़र आया। उसे गौर से देखिए और फिर फेसबुक पर हमें बताइए कि ये जानवर कौन सा है। जीतने वाले के लिए हमारे पास है एक ज़बरदस्त इनामी पैकेज। सो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, और आप कोशिश कीजिए इस जानवर को पहचानने की और ये मुकाबला जीतने की।